यशवंतराव चौहान जी के प्रतिष्ठान के ज़िम्मेदार लोग, मैं आप तमाम लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करता हूँ, बहुत ज़्यादा आभारी हूँ कि आपने मुझे इतनी मोहब्बत दी, इतनी अहमियत दी, इतना किया। शायरी तो मैं बहुत दिनों से करता हूँ। मेरा शायरी के ज़रिए एक ही मेरे जहन में बात थी, कुछ मुझे पैगाम वगैरह देना नहीं है, मैं कोई लिटरेरी करना भी नहीं है, लेकिन मोहब्बत की ज़बान में अगर जब बात की जाती है तो वो ज़्यादा दिलों तक पहुंचती है और ज़्यादा दिनों तक ज़िंदा रहती है। मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी मुझे कहना हो वो मोहब्बत की ज़बान में कहूँ, और उसके लिए गज़ल हो या नज़्म हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने ज़िंदगी से जो कुछ सीखा है, ज़िंदगी में जो कुछ मैंने देखा है, मैंने कोशिश की है कि उन तमाम चीज़ों को अपनी शायरी में लेकर आऊँ। मेरा संबंध ज़्यादातर बहुत बड़े बड़े लोगों से नहीं है, मैं रखना भी नहीं चाहता, ये बिल्कुल तय है, मैं बिल्कुल नहीं रखना चाहता। लेकिन आम रास्ता चलते हुए आदमी से, आम रास्ता चलते हुए बच्चे से, और आगे जोड़ते चले जाइए, उनसे मेरा जो है ज़्यादा गहरा संबंध है, और वो लोग मुझे बहुत प्यार देते हैं और मैंने उसी से सब कुछ सीखा है। एक बात मेरे जहन में जो हमेशा से रही है और अभी भी है, अभी बापू भी बतला रहे थे कि थोड़ा सा मैं समाज में सुधार के बारे में सोचता हूँ। तो वो तो करके देख लिए पॉलिटिक्स वगैरह करके, तो उसके काम के अपन थे नहीं, इसलिए घर को बैठ गए। लेकिन मैंने सोचा कि ये जो ज़बानें हैं, इनके ज़रिए एक किस्म का एक दूसरे से करीब आ सकते हैं हम लोग अपनी बात अगर दूसरे को समझा दें, अगर हम मज़हब की बात करते हैं तो एक मज़हब वाला दूसरे मज़हब वाले को बात समझा दे, एक इलाके वाला, एक प्रांत वाला दूसरे प्रांत वाले को अपनी बात समझा दे, तो शायद बहुत बड़े मसले हल हो जाएंगे। और सिर्फ ज़बान और लिटरेचर ही ऐसा माध्यम है जो एक दिल से दूसरे दिल को जोड़ सकता है। मैं कोशिश करता हूँ कि एक दिल को दूसरे दिल से जोड़ूँ। मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ, मराठी ज़बान, उर्दू ज़बान, इन दोनों को अगर हम करीब कर लें, इन दोनों के लिखने बोलने वाले एक दूसरे की बातें समझने लग जाएं, अगर भाषा पूरी तरह से न समझें तब भी परवाह नहीं है, लेकिन जो उनके दिल की भावनाएं हैं अगर वो उनको समझने लग जाएं तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। और इस सिलसिले में मैं कुछ थोड़ा बहुत करता रहता हूँ। मराठी के राइटर्स हैं, ये तमाम लोग, हिंदी वाले हैं, मैं हूँ, ये हम सब लोग मिलके कोशिश करते हैं कि अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचाना शुरू करें। ग्रुप बढ़ता जाएगा, सिर्फ लिखने वाले उसमें शामिल नहीं होंगे, आम आदमी भी रहेगा, शेर सुनने वाला रहेगा, शेर पढ़ने वाला रहेगा, शेर समझने वाला रहेगा। और जब हम सब मोहब्बत ही की बात करेंगे तो एक शायद किसी ज़माने में आगे चलकर एक मोहब्बत की फ़ज़ा बन सकती है उसकी वजह से। और जब मोहब्बत की फ़ज़ा बन जाती है तो तमाम झगड़े, तमाम किस्से मिट जाते हैं, क्योंकि मोहब्बत में कुछ सोचता, दूसरी बातें नहीं सोचता है आदमी, सिर्फ इंसान को सोचता है। एक बड़ा पुराना वाक्य है कि पुराने ज़माने में जब जहाज़ चलते थे और 8-8 रोज़ 10-10 रोज़ एक एक बंदरगाह पे एक एक उस पर रुके रहते थे, तो वहाँ रास्ते में वो जो जहाज़ जाता था तो उस रास्ते में कुछ लड़कियाँ वहाँ की आती थी, जो वहाँ के निकले हुए मोती और कुछ वहाँ की बनी हुई चीज़ें लाकर मुसाफिरों को बेचती थी, वो ले जाकर दूसरी जगह बेचती थी, और ये सिलसिला हमेशा चलता था। उसमें कोई एक लड़की थी, उसको किसी आने जाने वाले ऐसे शख्स से मोहब्बत हो गई, और जब वो जहाज़ चला गया और कुछ उसकी सहेलियाँ वगैरह मिलकर बैठी और उन्होंने पूछा कि भाई तेरी कमाई कितनी हुई, तूने कितना कमाया, उसने कहा कितना कमाया, उसने कहा कितना कमाया। इससे पूछा कि तूने कितना कमाया, कितने बर्तन, कितनी चीज़ें बेची, उसने कहा मोहब्बत में हिसाब नहीं रखा जाता। तो मोहब्बत में हिसाब रखा नहीं जाता है। मोहब्बत का काम सिर्फ ये है कि आप दिलों को जोड़ते रहें, आप प्यार से बात करें, और प्यार के पर्दे में अपना जो स्वार्थ है उसको पूरा करने की कोशिश ना करें। हमारे पास ये होता है कि मोहब्बत के नाम पर, वफा के नाम पर, दोस्ती के नाम पर एक्सप्लॉइटेशन, हमारा पूरा माशरा ऐसा हो गया है कि जिसको मौका मिलता है वो दूसरे को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देता है।
تو اس سے بچنے کے لیے ہمارے لوگوں کو تھوڑا میچور ہونا پڑے گا، اور تھوڑا سا یہ ہونا پڑے گا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں تو سامنے والا آدمی سمجھے، سامنے والا آدمی کیا چاہتا ہے وہ میری سمجھ میں آ جائے، اور آپ کو تعجب ہوگا کہ 90% حالات میں وہ بھی وہی سوچ رہا ہے جو میں سوچ رہا ہوں، یا میں وہی سوچ رہا ہوں جو سامنے والا سوچ رہا ہے۔ اور شاعری کا کام یہی ہے کہ دل سے نکل کر دوسرے دل تک پہنچ جائے، ایک دل سے نکل کر دوسرے دل تک پہنچ جائے، وہی شاعری ہے۔ باقی سے بہت کچھ باتیں ہوتی رہتی ہیں، وہ الگ کرٹیسزم وغیرہ کا الگ جھگڑے ہیں۔ سامنے پروفیسر بیٹھے ہیں، لیلا ہیں، ہمارے ان کے بھائی ہیں، اور تمام لوگ ہیں، یہ لوگ زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ بڑی باتیں بہت ہوتی ہیں، فلاں تھیوری اور یہ وہ۔ میرے نزدیک صرف ایک ہی تھیوری ہے لٹریچر کی، اور وہ لٹریچر کی تھیوری انسان ہے۔ جتنا ہم انسان کو سمجھیں گے، جتنا ہم انسان کے لیے کچھ کر سکیں گے، وہی ہمارا سب کچھ رہے گا۔ باتیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں بہت دیر سے، اور مجھے بھی کچھ تھوڑا سا کام ہے، اس لیے میں آپ کو پہلے کچھ شعر سنا دیتا ہوں، کہ اس کے بعد ایک نظم سناؤں گا اور اجازت چاہوں گا۔ یہ کچھ چھوٹے ہیں جو میں نے مختلف غزلوں میں سے نکالے ہیں، کہ ایک اندازہ آ جائے کہ اپنا میں کہنا کیا چاہتا ہوں۔ یہ ہے کہ ایک عام آدمی کے لیے، عام جو لوگ ہیں ان سے قصے فسانے صرف کتابوں ہی میں نہیں، قصے فسانے صرف کتابوں ہی میں نہیں، ملتی ہیں راستوں میں بھی زندہ کہانیاں، ملتی ہیں راستوں میں بھی زندہ کہانیاں۔ اس کی آنکھوں میں دیکھ لیجیے گا، اس کی آنکھوں میں دیکھ لیجیے گا، آدمی بھی تو ایک کہانی ہے۔ اس کی آنکھوں میں دیکھ لیجیے گا، آدمی بھی تو ایک کہانی ہے۔ ہر آدمی ہے اپنی جگہ ایک داستاں، ہر آدمی ہے اپنی جگہ ایک داستاں، ہر شخص اپنے آپ میں پوری کتاب ہے۔ ہر آدمی ایک اپنی کتاب ہے، ہر آدمی کی زندگی ایک کتاب ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے ایک یہ ہے کہ ہم بڑی چاند پر جانے کی کوشش کر رہے ہیں، فلاں پتہ نہیں کیا سوچ رہے ہیں۔ سائنس تو بہت آگے چلا جا رہا ہے، تو سب وہ کر رہا ہے، لیکن ہم نے اگر آدمی کو نہیں پہچانا تو ہمارا سائنس، ہماری تمام ترقی، ہمارے چاند پر جانا وغیرہ وغیرہ سب بیکار ہو جائے گا، اس لیے کہ وہ لوگ ہی نہیں رہیں گے جن کے لیے آپ وہ کر رہے ہیں، انسان ختم ہو جائے گا۔ ایک شعر ایک غزل کا ہے، وہ میں پیش کر دیتا ہوں، کہ چاند تک بھی پہنچ ہی جائیں گے، چاند تک بھی پہنچ ہی جائیں گے، پہلے انسان تک تو پہنچے ہم، پہلے انسان تک تو پہنچے ہم، چاند تک تو پہنچ ہی جائیں گے۔ اور یہ ایک نظم ہے بہت آسان زبان میں، اور اس میں تھوڑا سا میری شاعری کے بارے میں آپ کو محسوس ہوگا، کہ پربت ندیاں جھرنے میداں، پربت ندیاں جھرنے میداں، دھرتی کا سنگھار، باغ بغیچے پھول پھلائی، سہرے گجرے ہار، سب سے مجھ کو پیار، سب سے مجھ کو پیار، میلے ٹھیلے کھیل تماشے چوراہے بازار، یہی ہے میری نظمیں غزلیں، یہی ہے میری نظمیں غزلیں، یہی میرا سنسار، سب سے مجھ کو پیار، چاند ستارے چھونے والے جانے ان کے کار، چاند ستارے چھونے والے جانے ان کے کار، میں ایک سیدھا سادہ انسان، انسانوں سے پیار، سبھی سے مجھ کو پیار۔ ہو گیا۔ اور اب وہ نظم کو چھوڑ دیں، اور ایک دوسری غزل
غزل سنا کے میں رخصت ہو جاتا ہوں کہ بابا کافی ساری فرمائشیں بھی ہیں، میں اسی کے لیے یہاں بیٹھا ہوں. ویسے میں تو کچھ لکھتا فرمائشیں نہیں ہوں. وغیرہ بھی جانے دے نہیں جانے ابھی ہو گیا ہے، جب دیکھ لیجیے پھر بعد میں اور سنائیں گے. ہاں وقت وہی ہو میں گیا کہہ رہا ہے. ہوں وقت ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. وقت زیادہ ہو رہا ہے. ایک سر وہ کاغذ واغذ تو مل رہا نہیں جو میں نے لایا تھا. ہاں سب گڑبڑ یہی ہوتی ہے یار، اب کیا کریں گے کہ میرا مجلسی تبسم میرا آئینہ نہیں ہے. میرا مجلسی تبسم میرا آئینہ نہیں ہے، نہ ہو جس میں درد شامل وہ میری صدا نہیں ہے. میرا مجلسی تبسم میرا آئینہ نہیں ہے، نہ ہو جس میں درد شامل وہ میری صدا نہیں ہے. اور مجھے گھیر لے بھنور جب تو میرا سہارا بن جا. مجھے گھیر لے بھنور جب تو میرا سہارا بن جا. کوئی یہ سمجھ نہ بیٹھے کہ میرا خدا نہیں ہے. کوئی یہ سمجھ نہ بیٹھے مجھے گھیر لے بھنور جب تو میرا سہارا بن جا. کوئی یہ سمجھ نہ بیٹھے کہ میرا خدا نہیں ہے. اور ختم کر دیجیے. ہاں کیا وہ جو یاد ہیں یار، ارے بہت پرانی ہے وہ تو اب تو بابا پتہ نہیں وہ کون تھا. اچھا ٹھیک ہے. یہ ایک غزل اور ایک نظم کی زبانی یاد ہے، اتفاق سے مجھے اتنی مرتبہ سنائی گئی ہیں کہ جب چھائی گھٹا لہرائی دھنک ایک حسن مکمل یاد آیا. جب چھائی گھٹا لہرائی دھنک ایک حسن مکمل یاد آیا. ان ہاتھوں کی مہندی یاد آئی، ان آنکھوں کا کاجل یاد آیا. ان ہاتھوں کی مہندی یاد آئی، ان آنکھوں کا کاجل یاد آیا. 100 طرح سے خود کو بہلا کر ہم جس کو بھلائے بیٹھے تھے. 100 طرح سے خود کو بہلا کر ہم جس کو بھلائے بیٹھے تھے. کل رات اچانک جانے کیوں وہ ہم کو مسلسل یاد آیا. کل رات اچانک جانے کیوں وہ ہم کو مسلسل یاد آیا. تنہائی کے سائے بزم میں بھی پہلو سے جدا جب ہو نہ سکے. تنہائی کے سائے بزم میں بھی پہلو سے جدا جب ہو نہ سکے. جو عمر کسی کے ساتھ کٹی اس عمر کا پل پل یاد آیا. جو عمر کسی کے ساتھ کٹی اس عمر کا پل پل یاد آیا. ہم زود اصل میں زود فراموشی تھا، لیکن اب اردو تھوڑی زیادہ ترقی کر گئی تو میں نے بولا کہ اب وہ اس کو سیدھا کر لو. کیا کریں گے تو ہم زود فراموشی کے لیے، یعنی ہم جلد بھلا دینے کے لیے، ہم جلد بھلا دینے کے لیے بدنام بہت ہیں. پھر بھی بشر جب بھی چلی مدماتی پون اڑتا ہوا آنچل یاد آیا. جب بھی چلی مدماتی پون اڑتا ہوا آنچل یاد آیا. اور ایک غزل بالکل 2-3 شعر تھی، نئی تھی لیکن وہ شاید نہیں ہے اس میں. نہیں نکالے گا کون، اور نکال کے کرے گا کیا اس کا. وہ تو بیچارہ وہ ہے. ایک ہمارے دوست تھے تو ان کا بیگ چوری ہو گیا. چوری ہو گیا مطلب ٹرین میں کہیں رہ گیا. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ بھئی یار میرا بیگ کھو گیا ہے. ان کہا کہ اب کیا کریں گے، مجبوری ہے، جانے تو ایک آدھ جوڑے ہوں گے کپڑے کے اور کیا ہے. کہنے کہ نہیں یار اس میں میرا کلام بھی تھا. تو میں نے کہا کہ یقیناً تم کو واپس مل جائے گا. یقیناً تم کو واپس مل جائے گا تمہارا بیگ. اور یہ واقعہ یہ ہے، یہ جھوٹ
نہیں میں بس لطیفے جھوٹے نہیں سناتا، میں جو گزرتا ہے اس کو لطیفہ بنا لیتا ہوں. اور آپ یقین کیجئے کہ تیسرے روز ان کا بیگ ان کے پاس واپس آ گیا. یہ ان کے کمال کی بات ہے. اچھا اب اس کی ایک دوسری ایک اور صورت ہے کہ میری بھی چھوٹی تھیلی ویلی تھی، وہ کھو گئی، اس میں بھی کلام تھا، وہ آج تک نہیں ملی. وہ ملی نہیں مجھے، آج تک نہیں ملی، میں تلاش کرتا ہوں اس کو. ذرا سی اگر آپ اجازت تلاش کر لیتا ہوں. میں ایک دو تین شعر ہی ہیں لیکن میں سنانا چاہتا تھا آپ لوگوں کو، مگر شاید پتہ نہیں کیا ہو جائے، پتہ نہیں. ہاں وہی سنا دیتا ہوں نا. وہ اب بہت ہو گیا، بچھڑ بھی گئے، بچھڑ بھی گئے، ہو گیا. یہ ایک نظم ہے. اس میں صرف میرا کہنا یہ تھا کہ ہم آپس میں ملتے ہیں، دوستیاں ہوتی ہیں، محبتیں ہوتی ہیں. کسی بات پہ اگر کبھی کچھ ناراض ہو گئے یا زیادہ ساتھ نہ رہ سکے تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں، گالی گلوچ ایک دوسرے کو کرنے لگتے ہیں کہ یہ ہوا ہوا. لیکن ایسا نہیں ہے. میں ایسا سوچتا ہوں کہ جتنے دن تک ہم لوگ ساتھ رہے، جتنے دن تک ہم لوگوں نے آپس میں محبتیں اور دوستیاں تقسیم کی، وہی بہت ہے. اور اس کے لیے ہم کو اس کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اتنے دن تو آسانی سے ہوئے. تو یہ ایک نظم ہے کہ پتہ نہیں وہ کون تھا جو میرے ہاتھ موگرے کی ڈال پنکھ مور کا تھما کے چل گیا. پتہ نہیں وہ کون تھا جو میرے ہاتھ موگرے کی ڈال پنکھ مور کا تھما کے چل دیا. پتہ نہیں وہ کون تھا ہوا کے جھونکے کی طرح جو آیا اور گزر گیا. ہوا کے جھونکے کی طرح جو آیا اور گزر گیا. نظر کو رنگ دل کو خوشبوؤں کے دکھ سے بھر گیا. دل کو خوشبوؤں کے دکھ سے بھر گیا. میں کون ہوں، گزرنے والا کون تھا، یہ سوچتے ہی سوچتے تمام نکھتیں ادھر ادھر بکھر گئیں خلاؤں میں، اور تمام رنگ ایک رنگ میں اتر گئے، سیاہ رنگ. جب یہ جدائی کا موقع ہے، سیاہ رنگ. یقین ہے نہیں نہیں گمان ہے وہ کوئی میرا دشمن قدیم تھا، دکھا کے جو سراب میری پیاس اور بڑھا گیا. میں بے حساب آرزوؤں کا شکار، انتہائے شوق میں فریب اس کا کھا گیا. انتہائے شوق میں فریب اس کا کھا گیا. گمان ہے نہیں نہیں یقین ہے وہ کوئی میرا دوست تھا جو دو گھڑی کے واسطے ہی کیوں نہ ہو، نظر کو رنگ دل کو خوشبوؤں سے بھر گیا. پتہ نہیں کدھر گیا، میں اس کو ڈھونڈتا ہوا تمام کائنات میں ادھر ادھر بکھر گیا.